अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वन्फअना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दर्स में सूरह फुरक़ान का तर्जमा और तफसीर हमने मुकम्मल किया और आज के दर्स का आगाज़ होगा सूरह शुअरा से, जो 19वें पारे की एक सूरह है, सूरतुश शुअरा। ये शायर की जमा है शुअरा। शायरों के लिए अरबी में शुअरा इस्तेमाल होता है। शायर की जमा शुअरा। आयत नंबर 224 में ये अल्फाज आए हैं, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गाऊन। उसी से माखूज है ये जो सूरा है, सूरा शुअरा, ये जो नाम लिया गया है यहीं से। इस आयत में रसूलों और शायरों के दरमियान फ़र्क बयान करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा को शायरों से बुलंद और बहुत बुलंद, बहुत अजीम साबित किया गया है। इस मुनासबत से इस सूरा का नाम अश-शुअरा रख दिया गया है। इसके ज़माने नुज़ूल के ताल्लुक़ से ये बात है कि आयत 224 से लेकर 227 तक और आयत 197 के अलावा बाकी पूरी सूरत मक्की दौर में नाजिल हुई थी। एक रिवायत में ये आया है कि ज़माने जाहिलियत में दो शायरों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाज़ आराई की और दोनों की ताईद दो गुरोहों ने की, तो ये शुअरा वाली आयत या सूरा नाजिल हुई। तो इस रिवायत के मुताबिक पूरी सूरा मक्की मालूम होती है। बाज़ाब्ता शुरू करते हैं सूरा का तर्जमा और तफसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन मीम, ये पहली आयत है और पहले भी बताया जा चुका है कि क़ुरानी सूरतों के आगाज़ में, शुरुआत में जो हरूफ़ मुक़त्तिआत आए हैं उनका माना और मफ़हूम अल्लाह ही बेहतर जानता है। यहाँ भी हरूफ़ मुक़त्तिआत आए हैं सूरह शुअरा के आगाज़ में, तासीन मीम। ये अरबी के हरूफ हैं, एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन जब पढ़े जाते हैं तो इसको काट काट कर पढ़ते हैं, हर हर्फ को इलाहिदा इलाहिदा पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम है हरूफ मुक़त्तिआत। वो हरूफ जिन्हें क़ता क़ता करके काट काट के पढ़ा जाता है। चूँकि ये जो है, ये लफ्ज़ जो है तासीन मीम हरूफ मुक़त्तिआत पर जो मुश्तमिल है, ये अरबी ही से हैं, लेकिन इसका हकीकी माना और मतलब क्या है ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ने इनका माना और मफ़हूम किसी को नहीं बताया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को इस बारे में कोई रहनुमाई नहीं दी है कि इसका माना क्या होता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है। और इसकी हिकमत ये बयान की जाती है कि
کفار مکہ جو قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک انسانی کلام ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو ان کے لیے بطور چیلنج یہ حروف مقطعات اللہ نے اتارے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بھی عربی ہی کلام ہے، عربی ہی زبان ہے جو تمہاری زبان ہے، جس میں تم بہت ہی فصیح و بلیغ ہو، تو تم بھی اس جیسا قرآن کی سورہ، قرآن کی آیت لا کے دکھا دو۔ جب یہ انسانی کلام ہے، محمد کا کلام ہے، تو تم بھی عرب ہو، تم بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتے ہو۔ تو اگر تم پیش نہیں کر سکتے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں بلکہ الہی کلام ہے۔ دوسری آیت تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ سورہ اس قرآن کی آیتیں ہیں جو ہر بات کو بیان کرتا ہے، یعنی یہ جو سورہ ہے سورۃ الشعراء، یہ اسی قرآن کی آیتیں ہیں جو کہ ہر بات کو بیان کرتا ہے، جس میں ہر بات کا بیان ہے۔ اس آیت کے اندر قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ حق اور باطل اور ہدایت و گمراہی کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا کرتی ہے۔ تیسری آیت لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ترجمہ شاید آپ اپنی جان ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ کفار ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے جو ہمدردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو طلب تھی، اس میں اس کا اظہار ہے، اس آیت کے اندر اسی کا اظہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت بھی کی گئی ہے کہ اگر مشرکین آپ پر اور قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیجئے۔ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، اسے آپ نے بہتر طریقے سے انجام دے دیا، اب ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ اس لیے آپ اس غم کے مارے کہ کفار و مشرکین ایمان نہیں لاتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنے۔ گویا کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو درد اور تڑپ تھی اسلامی دعوت کے تعلق سے، اس کا بھی اظہار ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان سے بھری نصیحت بھی کی گئی ہے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا، باقی اللہ کا کام ہے، لہٰذا آپ زیادہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ غم میں نہ ڈالیں کہ ہلاکت میں پڑ جائیں۔ اس میں اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس میں آپ کی تقصیر، آپ کی کوتاہی نہیں ہے، آپ نے تو اپنا کام احسن انداز میں کر دیا ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اپنا انجام وہ خود ہی سمجھیں گے۔ آیت نمبر 4 ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، ترجمہ اور اگر ہم چاہیں تو ان کے سامنے آسمان سے ایک نشانی اتار دیں، پس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں۔ مطلب یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کر دیں تو ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہم ان پر ایمان لانے کا دباؤ ڈال سکتے تھے اور مجبور کر سکتے تھے کہ وہ ایمان لائے، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔
ہم آسمان سے کوئی ایسی نشانی بھیج دیتے جسے دیکھ کر وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے، جیسے کسی پہاڑ یا کسی بڑے ستارے یا کسی فرشتہ کو ان کے سروں کے اوپر لے آتے اور مارے خوف و دہشت کے ان کی گردنیں جھک جاتی کہ کب ان کے سروں پر گر کر انہیں ہلاک کر دے، اور اپنے آپ کو اس حال میں پا کر مجبورا ایمان لے آتے۔ لیکن ایسا ایمان ان کے کسی کام کا نہیں ہوگا، اس لیے ہم ایسا نہیں چاہتے۔ پھر یہ کہ اس طرح جبر و اکراہ کا پہلو شامل ہو جاتا، جبکہ اللہ نے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا ہے، آزادی دی ہے ماننے اور نہ ماننے کی۔ جبر و اکراہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اختیار دیا ہے اللہ نے ایمان لانے اور نہ لانے کا، تاکہ اس کی آزمائش کی جائے۔ اس لیے اللہ نے ایسی نشانی اتارنے سے گریز کیا جس سے یہ قانون الہی متاثر ہو، اور صرف انبیاء و رسل بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ پہلو اپنایا کہ حجت قائم کر دی، رسولوں کو بھیج کر، کتابوں کو نازل کر کے حق اور باطل کو، ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا۔ اب انسان کی مرضی وہ ایمان لائے یا نہ لائے۔ ایمان لائے گا تو اس کے لیے جنت ہے، نہیں ایمان لائے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا، مجبور نہیں کیا انسان کو کہ وہ ایمان لائے یا ایمان نہ لائے۔ تو اس لیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اور اتنے پریشان نہ ہوں کہ آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو۔ آیت نمبر 5، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ ترجمہ: ان کے پاس رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ یعنی کہ کفار و مشرکین کے کفر و عناد اور ان کے تکبر اور سرکشی، ہٹ دھرمی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم بدستور نازل ہوتا رہا، ایک آیت کے بعد دوسری آیت اور ایک سورہ کے بعد دوسری سورہ، لیکن یہ لوگ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہے، ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اپنے کفر پر اور گمراہی کی راہ پر مصر رہے۔ آیت نمبر 6، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ بس اب جب کہ انہوں نے جھٹلا دیا تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس کی حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ مطلب یہ کہ ان کے کافرانہ رویے پر دھمکی دی گئی ہے کہ چونکہ انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے، اس لیے ان پر وہ عذاب آ کر رہے گا جس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ رسول کا مذاق اڑاتے تھے کہ کاہن ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور یہ شعر ہے، یہ جادو ہے، نعوذ باللہ، کہانت کی باتیں ہیں۔ تو یہ جو مذاق اڑا رہے تھے تو اس کا انجام ان کو، اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ممکن ہے کہ دنیا ہی میں ان پر عذاب آ جائے، جیسا کہ کئی قومیں پہلے ہلاک ہو چکی ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنے رسولوں پر ایمان نہ لائیں۔ بصورت دیگر اگر دنیا میں عذاب نہ آیا، اللہ کی مرضی نہ ہوئی، تو آخرت میں تو کسی صورت چھٹکارا نہیں ہوگا، آخرت میں عذاب سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ آیت نمبر 7، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ کیا وہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں کتنے سارے عمدہ پودے اگائے ہیں۔ آیت نمبر 8، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں 7 اور 8 میں یہ بیان ہے کہ اکثر مشرکین
اکثر کفار اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق پر غور کرتے تو انہیں یقین ہو جاتا اس کائنات میں اور یہ جو مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہے، اگر اس پر غور کرتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زمین اور اس میں پیدا ہونے والے پودوں کو لے لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انواع و اقسام کے بے شمار مفید پودے، پھل اور پھول پیدا کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن ایمان باللہ وہ عظیم نعمت ہے جس کی توفیق اللہ ان لوگوں کو نہیں دیتا جو اس کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور جو اپنے اختیار سے کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی جس کے اندر خود ہی حق کو پانے کا، حق تک پہنچنے کا اور حق کو اپنانے کا مادہ نہ ہو اور جو اس کے لیے کوشش نہ کرے، جو نہ چاہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیوں ہدایت دے۔ آیت نمبر 9، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی زبردست مہربان ہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ صبر و ثبات قدمی کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیے اور حزن و ملال نہ کیجیے۔ اللہ ان سرکشوں کو سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب ہے، لیکن چونکہ وہ مہربان بھی ہے اس لیے فوراً گرفت نہیں کرتا ہے بلکہ پوری مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد مواخذہ کرتا ہے۔ مہلت دینے کے بعد جب اصلاح وہ اپنی نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ جہاں تک نیک بندوں کی بات ہے تو وہ ان پر بہر صورت مہربان ہیں۔ آیت نمبر 10 اور 11، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، اطمینان اور مشرکین مکہ کی تنبیہ کے لیے، انہیں وارننگ دینے کے لیے 7 انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات یہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا باعث یوں تھے کہ جس طرح سے قریش نے آپ کو جھٹلا دیا تھا اسی طرح سے گزشتہ قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا، تو اللہ نے جھٹلایا تھا تو ان انبیاء کرام نے دعوت کی راہ میں تکلیفوں پر صبر کیا تھا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان ظالم قوموں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور تسلی دی گئی کہ اگر آپ اپنا کام کر گزرتے ہیں اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی ان کے لیے ہوگی۔ جس طرح سے پہلے ہوا، نبیوں نے اپنا کام کیا اور قوموں نے نہیں بات مانی تو نبیوں کا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں بگڑا اور ان کی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے تسلی تھی، اور مشرکین کے لیے تنبیہ اس طور پر تھی کہ کہیں فرعونیوں اور دیگر سرکش قوموں کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ تو ان دونوں مقصد سے یہاں سے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں انبیاء اور ان کی اقوام کے، کہ نبی کو تسلی بھی ہو اور قریش کے لیے وعید بھی ہو، دھمکی بھی ہو۔ ان دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 10 اور 11 میں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں انہیں
حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے، جہاں غیب سے آواز آئی اور ان کا استقبال کیا گیا اور نبوت سے سرفراز کیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اسی موقع پر نبی بنایا گیا۔ آواز آئی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ آپ ظالم قوم فرعون کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ کیا انہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے کہ کفر و سرکشی پر اصرار کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس دعوت کی غرض سے جانے کا حکم دیا، اسی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 12 اور 13، قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ گھٹ جائے گا اور میری زبان نہیں چلے گی، اس لیے تو ہارون کو بھی اپنا رسول بنا دے۔ ان دونوں آیتوں میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ناتوانی کا اظہار کیا، اپنی کمزوری کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی فرعونی لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات نہیں مانیں گے، جس کے نتیجے میں تنگ دل ہو جاؤں گا، میرا سینہ گھٹ جائے گا، مجھے بہت غم ہوگا، افسوس ہوگا، اور میری زبان میں جو لکنت پائی جاتی ہے اس کے سبب پیغام رسانی کی ذمہ داری میں پوری نہیں کر سکوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی اور اس لیے انہوں نے ہارون علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ان کو بھی اپنا رسول بنا لے، وہ زیادہ فصیح و بلیغ تھے بولنے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو فطری طور پر کمی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی اعتراف کیا، اقرار کیا کہ میرے اندر میں اس طرح سے کمزور ہوں اور اس طرح سے میری زبان اتنی زیادہ فصیح نہیں ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ میں تیری یہ ذمہ داری پوری طرح سے کما حقہ ادا نہ کر پاؤں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، تو جبریل کو میرے بھائی ہارون کے پاس وحی دے کر بھیج دے تاکہ وہ بھی تیرا رسول ہو جائے اور میری مدد کرے۔ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے لیے کس قدر مخلص ہونا چاہیے اور ہمدرد ہونا چاہیے اور کس قدر بھلائی بھائی کو اپنے بھائی کے لیے چاہنی چاہیے، اس کی یہ بہترین مثال ہے۔ رسول موسیٰ علیہ السلام رسول تھے تو انہوں نے چاہا کہ میرا بھائی بھی رسول بن جائے، کوئی حسد نہیں تھا ان کے درمیان، اور اس میں تواضع دیکھیے، عاجزی انکساری دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی کہ آپ خود رسول ہیں اور ہارون اب تک رسول نہیں بنے ہیں، پھر بھی اپنی کمی کا اقرار کر رہے ہیں اور اپنے بھائی کے اندر جو خوبی ہے اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے انسان کو ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 14، اچھا اس میں جو ہے کہ مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، یہ جو خوف ہے یا یہ جو ڈر ہے جس کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ طبعی خوف تھا، یہ فطری خوف تھا، اور یہ انبیاء کرام کو بھی لاحق ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ خوف وہ خوف نہیں ہے کہ جو کہ معیوب ہے یا جو شرک کو پہنچ جاتا ہے، غیر اللہ کا خوف، وہ خوف نہیں ہے، یا ایسا خوف نہیں جس کو بزدلی کہتے ہیں، یہ طبعی اور فطری خوف ہے
اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور انبیاء کو بھی اس طرح کا خوف لاحق ہوتا ہے، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بشر ہی ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 14، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، اور مجھ پر ان کے بارے میں ایک گناہ کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اے میرے رب، مجھ سے قبطیوں کے حق میں ماضی میں ایک گناہ بھی سرزد ہو گیا تھا۔ یہ اصل میں اشارہ ہے اس قتل کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر بائی مسٹیک ایک قبطی کا ہو گیا تھا۔ مقتول کون تھا؟ قبطی تھا، یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ تو اس قبطی کا موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی قوم کے ایک آدمی سے جھگڑا ہو رہا تھا، تو اتنے میں جو بنی اسرائیل کی قوم کا آدمی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کا جھگڑا چھڑانا چاہا اور ایک ٹھوکر مار دی یا ایک ہاتھ لگا دیا قبطی کو، تو اس کی وجہ سے اس قبطی کی موت ہی واقع ہو گئی، اور اسے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے۔ تو بہرحال اسی کی طرف اشارہ ہے، غیر ارادی طور پر غلطی سے قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعونیوں کے پاس اور ایمان کی دعوت دو، تو کہا کہ میں تو مجرم ہوں ان لوگوں کی نظر میں، مجھے ڈر ہے کہ مجھے پکڑ لیں گے اور میرے ہاتھوں جو غیر ارادی طور پہ قتل ہو گیا تھا اس کی سزا دیں گے، تو میں کیسے جاؤں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے جو یہ غلطی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس کی اطلاع پا کر، خبر پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ اب اس واقعے پر کئی سال گزر چکے تھے اور مدین سے واپس مصر آ رہے تھے، مگر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ امکان موجود تھا کہ اس جرم کی پاداش میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے گا اور سزائے موت دینے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا یہ خوف بھی بلا جواز نہیں تھا، یعنی دو خوف تھا، ایک تو یہ کہ میرے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، ذمہ داری پتہ نہیں میں ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، میری زبان بھی اتنی اچھی نہیں ہے، اور دوسرا خوف یہ کہ مجھ پر جو ہے نا الزام ہے قتل کا، حالانکہ میں نے ارادتاً قتل نہیں کیا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مجھے گرفتار کر کے سزائے موت دیں گے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، میں اگر فرعون کے پاس جاؤں تو میرا قتل نہ وہ کر دے، اور اس طرح سے میں پیغام رسانی کا جو ذمہ ہے، جو میری ذمہ داری ہے دعوت اور تبلیغ کی، میں اسے ادا نہ کر پاؤں، تو یہ مجھے اندیشہ ہے۔ آیت نمبر 15، قال کلا فاذهبا بآیاتنا ان معکم مستمعون، اللہ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ دونوں میرے معجزات کو لے کر جائیے، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ سب کی گفتگو سنیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ دونوں موسیٰ اور ہارون آپ دونوں جائیں، ہمارا پیغام ان تک پہنچائیں اور ہمارے معجزات ان کو دکھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور فرعونیوں کو دعوت توحید دیتے وقت آپ دونوں کی ان سے جو بات ہوگی ہم اسے سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی۔ یہ جو اسلوب کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ
کے کلام کو سنیں گے، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا موسیٰ اور ہارون کی ہمت افزائی کرنا اور یہ یقین دہانی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی حفاظت کرے گا اور انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ یہیں سے یہ عقیدے کی بات بھی معلوم ہوئی کہ معیت کا مطلب یہاں پر مصاحبت نہیں ہے بلکہ نصرت اور معاونت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر کہا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، مطلب یہ کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پہ اتر گیا اور فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، آسمانوں کے اوپر، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نصرت تمہارے ساتھ ہے، میری تائید تمہارے ساتھ ہے۔ تو معیت جو یہاں پر ہے، قرآن میں جگہ جگہ اس طرح کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے یا تمہارے ساتھ ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید جو ہے نا ساتھ ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہیں سے پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے اور جس کی مدد کرنا ہوتی ہے تو وہیں سے مدد کرتا ہے اور مدد کا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جی ہاں، ساتھ ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان بنفس نفیس وہاں پر موجود ہو۔ انسان اگر کسی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا یہ کہ بنفس نفیس وہاں پر ہو، دور رہ کر بھی انسان ساتھ دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساتوں آسمان پر عرش پر مستوی ہے اور وہیں سے اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 15 میں یہی ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ جو اندیشہ، جو خوف آپ کو لاحق ہے، آپ جائیں اور ہمارے حکم کے مطابق اپنا کام کریں۔ آیت نمبر 16 اور 17، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل۔ ترجمہ، پس آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں کیا کہا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ تم ان سے کہنا کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے نمائندے اور اس کے رسول کی حیثیت سے آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس، اس لیے ہم آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ تو نے 400 سال سے اے فرعون بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے مصر میں، تو ان کو آزاد کر دے تاکہ میں انہیں ملک شام لے جاؤں۔ تو ان دونوں غرض سے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ ہم دونوں، موسیٰ اور ہارون، ان دونوں مقصد کو لے کر آئے ہیں کہ ہماری جو دعوت ہے ایمان اور توحید کی، اور یہی اللہ کا پیغام ہے، تو یہ پیغام میں تمہیں سناؤں اور تم اس پیغام کو قبول کر لو، ایمان لے آؤ۔ اور دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو جو تو نے غلام بنا رکھا ہے، ظلم و ستم کا نشانہ تم بنائے ہوئے ہو، تو آزاد کر دو، ظلم سے رہائی دے دو اور ملک شام واپس جانے دو۔ تو یہ دونوں باتیں ان دونوں آیتوں میں کہی گئی ہیں۔ آیت نمبر 18، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين۔ آیت نمبر 18 اور 19، فرعون نے کہا کیا جب تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو ہم نے تیری پرورش نہیں کی تھی، اور تو نے اپنے عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں گزارے تھے، اور پھر تو اپنا وہ کام کر گیا تھا جو تو نے کیا تھا، اور تو تھا ہی ناشکر گزاروں میں سے۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب کیا ہوا؟ جابر و متکبر
اور اپنے آپ کو رب اور معبود سمجھنے والا فرعون یہ کب گوارا کر سکتا تھا کہ اس کے گھر میں پروردہ ایک معمولی اسرائیلی بچہ بڑا ہو کر اس کے بالمقابل کھڑا ہو جائے، رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرے؟ اسے یہ کبھی گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور مطالبہ پر غور کرنے کے بجائے ان کی تنقید شروع کر دی، عیب جوئی شروع کر دی، شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا، شان گھٹانا شروع کر دیا، اور نہایت حقارت آمیز انداز میں کہنے لگا، حقیر جانتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو میرے محل میں میرے گھر میں پلا بڑھا تھا اور ایک مدت تک ہمارے ساتھ رہا تھا، ہماری روٹی کھاتا رہا، اور تو نے تو ہمارے دربار کے ایک آدمی کو بھی قتل کر دیا تھا، اور اب تو نبوت کا دعویٰ کرنے لگا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تو بڑا ہی احسان فراموش ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کا یہ خلاصہ ہے۔ آیت نمبر 20، قال فعلتها اذا وانا من الضالین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ غلطی نادانستگی میں کر بیٹھا تھا، یعنی وہ غلطی مجھ سے نادانی میں ہو گئی تھی، غیر ارادی طور پر وہ غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی تھی، یعنی قتل کا جو واقعہ ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس آیت کے اندر کہ میں نے وہ قتل ارادتاً نہیں کیا تھا، جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، مجھے کیا معلوم کہ ایک ٹھوکر لگانے یا ایک گھونسا مارنے سے وہ آدمی مر جائے گا، میرا مقصد اسے قتل کرنا ہرگز نہ تھا۔ پھر یہ کہ جو کچھ ہوا وہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت کا واقعہ ہے جب مجھے علم نبوت کی روشنی نہیں ملی تھی، بہت پرانی بات ہے وہ۔ اب تو میں نبی اور رسول بن چکا ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر تیرے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ آیت نمبر 21، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ، پھر جب مجھے تمہارا ڈر ہوا تو تمہارے پاس سے بھاگ نکلا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرعون کو، تو میرے رب نے مجھے علم و حکمت عطا کی اور مجھے اپنے رسولوں میں سے بنا لیا، یعنی میں تمہارے علاقے سے بھاگ کر مدین چلا گیا، اس ڈر سے کہ کہیں تم لوگ مجھے قتل نہ کر دو۔ مجھے خبر ملی تھی کہ تمہارے دربار میں میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں یہاں سے نکل کر کہیں اور چلا جاؤں، بس میں مدین چلا گیا۔ بہرحال پہلے جو کچھ ہوا اپنی جگہ، لیکن اللہ نے مجھے اب حکمت، علم اور نبوت سے نوازا ہے اور اپنا رسول بنایا ہے۔ اگر میری بات مانو گے اور میری دعوت قبول کر لو گے تو بچ جاؤ گے، بصورت دیگر ہلاکت تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا۔ آیت نمبر 22، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ ترجمہ، اور وہ ایک نعمت تھی جس کا تم احسان جتا رہے ہو، تو اس کا سبب یہ تھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ یعنی اس آیت نمبر 22 میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے کہ مجھ پر اپنے جس احسان کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تو ذکر کے لائق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے تو میری پوری قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ اس ظلم عظیم کے مقابلے میں اس احسان کی حیثیت کیا ہے؟ مجھے تو تم نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تم نے اپنے گمان کے مطابق مجھے اپنا بیٹا بنانا چاہا تھا، تو اس میں بھی تمہاری خود غرضی شامل تھی، اس لیے تو نے مجھے اپنے محل میں اپنے گھر میں رکھا، میری پرورش کی،
مجھ پر احسان کس بات کا؟ اور آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس احسان کا تم ذکر کر رہے ہو اس کا محتاج میں اس لیے ہو گیا تھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو، جو میری قوم ہے، اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور ان دنوں تم ان کے لڑکوں کو قتل کر دے رہے تھے، جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا تم قتل کر دیا کرتے تھے۔ اگر تم یہ ظلم نہ کرتے تو میری ماں مجھے دریائے نیل میں ڈالنے پر مجبور نہ ہوتی اور میں تمہارے گھر نہیں پہنچتا، اور آج تم مجھے طعنے نہیں دے رہے ہوتے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ جواب دیا کہ تم جو احسان جتا رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا پس منظر یہ سب کچھ ہے۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے اسی پر درس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم نے جو کچھ بھی اس سورہ شعراء کی شروع کی چند آیتوں میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر جانا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ الحمدللہ ہمارے جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی 3 دن بریک رہیں گے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو۔ انشاءاللہ اتوار کے دن سنڈے کو کلاس پھر سے ریزیوم کی جائے گی۔ آپ تمام سے تہ دل سے گزارش ہے کہ اس کلاس سے جڑے رہیں اور بھی لوگوں تک اس لنک کو فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھائے اور اللہ رب العالمین کے آخری کلام مجید سے ان کا بھی ربط قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اگر اجازت ہے تو شیخ درس کا اختتام۔ جی اچھی بات، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب